नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन यूँ तो बहुत आज डेवलपमेंट्स हैं, गुज़श्ता 24 घंटे की इस प्रोग्राम से पहले बहुत सी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ बिलावल ज़रदारी जो है वो तुर्की के दौरे के ऊपर हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि जब इलेक्शन कमीशनर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसके सामने तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर आज अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जमा करा दी, बड़ी फॉर रीचिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है जिसमें यह सवाल उठाया गया कि क्या शहरियों को पाकिस्तान के आइन के तहत असेंबल होने का, एसोसिएट होने का, घर से बाहर निकलने का, डेमोन्स्ट्रेट करने का, प्रोटेस्ट करने का राइट है? क्या उनको घर की सिक्योरिटी का राइट हासिल है एग्जीक्यूटिव के एक्शंस के खिलाफ? और क्या उनको घरों से गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि रियासत को या एग्जीक्यूटिव को ये खतरा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आज तहरीक इंसाफ ने जमा कराई है। और उस हवाले से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये कहना है कि जब इस पिटीशन का सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उसके बाद वो अपनी अगली लॉन्ग मार्च का फैसला करेंगे। तो ये भी एक डेवलपमेंट है। उसके अलावा भी बहुत सी डेवलपमेंट है। हमजा शहबाज की बिल आखिर जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बिल आखिर उनकी कैबिनेट जो फंसी हुई थी 1 महीने से ज़्यादा, वो बिल आखिर उनकी कैबिनेट ने आज ओथ भी उठा लिया है। तो ये बहुत सी डेवलपमेंट्स है जिसके ऊपर हम बात करेंगे और मैं आपको टुकड़े भी दिखाऊंगा, अभी शॉर्ट दिखाऊंगा। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब उस्मान डार साहब जो हैं, जो फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो भी मेरे साथ हैं। फैसल करीम टोंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, फॉरेन अफेयर्स कमेटी के, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं नेशनल असेंबली के, मुझे ज्वाइन करेंगे स्टूडियो में। सरवर बारी साहब पाकिस्तान के इलेक्शन लॉज के एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। फ्री फॉर्मर चेयरपर्सन हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के। पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से शायद ही कोई इतनी मुस्तनद अथॉरिटी हो जितने के बारी साहब हैं। अजहर सदीक साहब एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ कानूनी शख्सियत हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, अभी मेरे साथ फ़ोन लाइन के ऊपर हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। मैं सबसे पहले आपको एक टुकड़ा सुनाता हूँ। अता तारड़ साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ साहब ने ये एक्सप्लेनेशन दी कि पुलिस जब लोगों के घरों में गई थी, जस्टिस नासरा इकबाल के घर में गई, तो जस्टिस नासरा इकबाल के साथ हमें कोई मतलब नहीं था। हम तो गए थे वलीद इकबाल को गिरफ्तार करने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि हमाद अजहर साहब के भी घर गए तो हमाद अजहर के लिए गए थे, उनके ख़ानदान को हरासा करने का मकसद नहीं था। ये दोनों टुकड़े ज़रा देखते हैं, वलीद इकबाल साहब के भी और हमाद अजहर के भी। जावेद इकबाल साहबा की एक वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं लॉन्ग मार्च में शरीक होने नहीं जा रही, मेरे से मुंसलिक पीटीआई वाले गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखिए, वहाँ पे वलीद इकबाल साहब को लेने गए थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नासरा जावेद इकबाल साहबा के हवाले से कोई ऐसी ना कार्रवाई की गई, ना उनको उसमें कोई तंग किया गया। और अब आप ये देख लें टुकड़ा वलीद इकबाल साहब के हवाले से। यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जैसे इमरान खान साहब ने दीवार फलांगी और कहा मेरी हमशीरा घर पे थी तो मैं दीवार फलांग के भाग गया। तो आप अपने घर वालों को क्यों आगे करते हैं इस काम में? हमाद अजहर साहब ने भी ये हरकत की, जैसे ही पुलिस को देखा वो पिछले गेट से निकले, भाग गए और फिर अपनी वालदा को आगे कर दिया। ये काम ना करें खुदारा। ये हम भी समझदार हैं, आप भी समझदार हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए आप अपने घर वालों को आगे करते हैं, उनसे बयान दिलवाते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। सॉरी, मैंने हमाद अजहर साहब का कहना था जब मैंने वलीद इकबाल साहब का नाज़रीन कह दिया। लेकिन नाज़रीन शायद आपको इन दोनों टुकड़ों की अहमियत जो है ना समझ आई हो कि आखिर मैंने क्यों ये दोनों टुकड़े दिखाए हैं। मेरा ख्याल है शायद अता तारड़ साहब बन गए हैं, होम मिनिस्टर बन गए हैं पंजाब के, इंटीरियर मिनिस्टर भी बन गए हैं शायद आज जो कैबिनेट में उन्होंने। लेकिन बहरहाल वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं PMLN के, उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं। यहाँ पर अता तारड़ साहब एतराफ़ कर रहे हैं कि पुलिस लोगों के घरों में गई थी, इन लोगों को, हमाद अजहर को गिरफ़्तार करने के लिए गई थी, वलीद इकबाल को गिरफ़्तार करने के लिए। और एक सवाल पैदा होता है कि पुलिस को ये अथॉरिटी किसने दी कि वो आधी रात को लोगों के घरों में चली जाए, शरीफ लोगों के घरों में, बिकॉज उन्होंने अगले दिन हुकूमत के ख़िलाफ़ डेमोन्स्ट्रेशन करनी थी। ये एक इस्तेमाल किया गया है। मेरे साथ चूँकि अजहर सदीक साहब है। अजहर सदीक साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो अथॉरिटी है कानून में, हमाद अजहर के घर में जाने की, वलीद इकबाल के घर में जाने की, महमूद रशीद के घर में जाने की, यास्मीन राशिद के घर में जाने की और 1100 और घरों में जाने की, और ये 4114 जो रेड राना सनाउल्लाह साहब बहुत फ़ख्र से कहते हैं, ये कानून में ये अथॉरिटी कैसे डिराइव की गई है? क्या ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर की एक्सटेंशन है? ये कहाँ से आ रही है ये अथॉरिटी? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगर आप सच पूछते हैं, चूंकि लाहौर हाई कोर्ट में ये प्रोसीडिंग सारी चल रही थी, जहां सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, लाहौर हाई कोर्ट में 1756 डिटेंशन ऑर्डर से, और वो कमाल की बात है, साइक्लो स्टाइल, 1 कॉमा, फुल स्टॉप, अलग नहीं है, कट एंड पेस्ट, नाम डाले और जारी कर दिए। और कई ऐसे हैं जो पुलिस ऑफिसर ने हमारे सामने इकरार किया, हमें तो पता ही कुछ नहीं है। ये डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में लिस्टें, और लिस्टें पता है, आप कमाल, आप हैरान रहेंगे कि वहां के जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं PMLN के, उनके दफ्तरों में बैठकर ये लिस्टें बनी।
اور ہم وہ آپ کے سامنے ریکارڈ بھی لے کے آ جاؤں گا میں کہ وہاں سے لسٹنگ ٹریول ہوئی, پولیس کے پاس پہنچی, پولیس کے پاس گئی اور ایک کاپی چلی گئی ڈپٹی کمشنرز کے متعلقہ آفیسز کی, اور وہاں دیکھا جائے تو چیف سیکرٹری کے آفس میں ایک ایسا سیل بنا ہوا تھا کہ جہاں سے یہ چیزیں ساری ٹرانسمٹ ہوئی. انہوں نے کوئی نہیں دیکھا, کچھ نہیں دیکھا, ریکارڈ نہیں دیکھا, اور وہ سائیکلو اسٹائل طریقے سے 1700. اظہر صدیق صاحب معاف کیجیے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ جو لسٹیں بنائی گئیں پی ایم ایل این کے دفتروں میں سے, یہ جو لسٹیں تھیں اس کو لاہور ہائی کورٹ کی پرمیشن لی گئی یا ڈپٹی کمشنر کی پرمیشن لی گئی, کیونکہ ڈی سی پرمیشن دیتا ہے گرفتاریوں کی؟ سر میں ڈاکٹر صاحب جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کے ورکر کی حیثیت کیا ہے بھئی, یہ اگر کام کسی نے کرنا ہے تو ایڈمنسٹریٹر نے کرنا ہے. ڈپٹی کمشنر کے آفس نے کوئی مائنڈ اپلائی کیا ہو, مثال کے طور پر اظہر صدیق کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہے جی, اب اظہر صدیق کو آپ روکنا چاہ رہے ہیں تو, اور اس پہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا بڑی وضاحت کے ساتھ کہ آپ نے ایم پی او اگر کسی کے اگینسٹ کرنا ہے تو آپ کو ریزن دینی ہے, جسٹیفیکیشن دینی ہے, سننا ہے, بتانا ہے کہ بھائی یہ ریزن ہے, اس کی وجہ سے آپ کو ڈیٹین کرنے لگے ہم. اور وہ دیکھیں جب ڈیٹینشن آرڈر ہوتا ہے نا تو عموماً بیل نہیں ہوتی ہے, یعنی یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے ہم سب کو کہ یہاں بیسیکلی مائنڈ اپلائی کرنا ہے, ان میں کسی ایک میں مائنڈ اپلائی نہیں ہوا. اور سونے پہ سہاگا یہ دیکھیے گا آپ, جو سب سے بڑی اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ میرے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہے, مجھے یہاں سے پکڑا لاہور سے, میں ایک بات کر رہا ہوں, لاہور سے پکڑا, میاں اسلم اقبال کے بھائی کو لاہور سے پکڑا اور ناروال شفٹ کر دیا. وہ بھائی وہ مجرم ہے, اس نے کوئی کسی کا گلا کاٹ لیا ہے, کوئی جرم کر لیا ہے, آپ نے فرض کریں ڈیٹین بھی کرنا ہے کسی کو تو ڈیٹین کریں. مجھے یہ سمجھنے دیں, ہمارے سننے والوں کو, ہمارے ناظرین کو یہ چیز سمجھنے دیں کہ یہ جو آرڈرز ہیں یہ ڈیپٹی کمشنر سے سائن کروائے گئے. میرا پہلا کوشچن وہیں واپس آ جاتا ہے, کیا انہوں نے پہلے عدالت سے لاہور ہائی کورٹ سے اس کی پرمیشن لی ہے یا ڈیپٹی کمشنر کے آفس سے پرمیشن لی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کسی کورٹ سے نہیں, اچھا کسی کورٹ سے کوئی پرمیشن نہیں لی ہے. یہ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو طور پر اپنے تئیں بیٹھ کے, جیسے میں نے بتایا, لسٹیں آئیں اور آرڈر سائیکلو اسٹائل پہ کمپیوٹر پہ چڑھائے. کمپیوٹر میں ہم نے پتہ کرایا تو ایک کی پنچ آپریٹر بیٹھا ہوا تھا, وہ نام دھڑا دھڑ ڈالی جا رہا, کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ڈیپٹی کمشنر نے تو ایک, اور جب لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ ہے, ہمیں جب یہ لوگوں کو باہر نکالنا تھا سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد, تو مجھے مجبوراً لاہور ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ پٹیشن دائر کرنی پڑی. وہ دائر کی. لیکن میرا ٹیکنیکل سوال یہ ہے کہ جب ہم مینٹیننس آف پبلک آرڈر ایم پی او 3 پورے ایم پی او کے آرڈر کو پڑھتے ہیں, جس کی تیسری شکل ایم پی او 3 کہی جاتی ہے, تو اس کو پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ ہر ڈپٹی کمشنر نے یہ فیصلہ انفرادی طور پر اپنے ڈسٹرکٹ یا اپنے شہر کے حوالے سے کرنا ہے کہ وہ کیسے, کیا وہ کسی کو ڈیٹین کر سکتا ہے, گرفتار کر سکتا ہے. یہاں تو 11-12 جو ڈسٹرکٹ ہیں پنجاب کے, وہاں پر سارے ہی ڈپٹی کمشنرز کے سائن کروا لیے گئے. ایک میرا یہ سوال ہے. دوسرا سوال ہے کہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر میں بھی مجھے وکلا نے اور پولیس والوں نے بتایا ہے کہ گھر سے جا کے لوگوں کو نہیں اٹھایا جا سکتا, اس کے لیے وارنٹ چاہیے. تو کیا ان 1100 گھروں میں جہاں پولیس گئی ہے وہاں وارنٹ تھے ان کے پاس؟ ایک بھی, ڈاکٹر صاحب آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, ایک بھی وارنٹ نہیں پیش کر سکے. ایون ڈاکٹر یاسمین راشد دیکھ لیں, ایک اور ایم پی تھی جو کینسر سروائیور تھے, اور رات کو دیکھیں عطا تارڑ نے مان لیا کہ رات کے پہر میں پولیس گئی. بھئی آپ کوئی ٹیررسٹ پکڑنے جا رہے ہیں, آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف کہاں گیا, وائلٹ ٹو لائف آرٹیکل 14 کہاں گیا. یہ جتنی بھی ہے نا, اس میں بتاؤں آپ کو ڈاکٹر صاحب, آئی ڈیمانڈ کہ اس میں جوڈیشل کمیشن ایک بنے سپریم کورٹ کے جج کا, یہ ساری چیزیں سامنے, ونس فار آل یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن کرنا پڑے گا. رانا ثناء اللہ صاحب جس طرح کے بیان دے رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, نظر یہ آ رہا ہے کہ کسی نے کوئی مائنڈ اپلائی نہیں کیا. یہ سارے کے سارے ڈیپٹی کمشنر ڈاکٹر صاحب جتنے بھی ہیں نا, انہوں نے کیا کام کیا ہے, دے ہیو وائلیٹڈ ناٹ اونلی دیئر اوتھ, اور انہوں نے جو سب سے زبردست جو کام کیا نا, جو سب سے خطرناک کام, وہ انیتا تراب کیس ہے ڈاکٹر صاحب. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس پر افتخار چوہدری صاحب جج تھے, اور باقاعدہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے نا کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ڈائریکشن دی, میں 1 منٹ صرف لگاؤں گا, آپ انلیگل آرڈرز کو سول سرونٹس نے اوبے نہیں کرنا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے. بالکل میرے ساتھ رہیں, ذرا میرے ساتھ رہیں, کیونکہ فیصل کریم کونڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن ہیں, پہلے ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں نیشنل اسمبلی کے لا میکنگ باڈی کے. اس وقت ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے عطا تارڑ صاحب کی, کونڈی صاحب ہمارے سامنے اسٹیٹمنٹس آئی ہیں. عطا تارڑ صاحب نے ایکسپلینیشن دیا کہ ہم ناصرہ جاوید اقبال کو نہیں پکڑنے کے لیے گئے تھے, ہم ولید اقبال کو پکڑنے کے لیے گئے تھے, ہم حماد اظہر کے گھر والوں کو نہیں تنگ کرنا چاہتے تھے, ہم حماد اظہر کو ڈھونڈ رہے تھے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قانون میں کہیں گنجائش نہیں ہے کہ رات کے 12 بجے کے بعد آدھی رات کو بغیر وارنٹ کے آپ کسی شہری کو, جس کے ادروائز کو کرمنل کیس نہیں ہے, اس کو آپ ایون مینٹیننس آف پبلک آرڈر میں گرفتار نہیں کر سکتے. آپ چونکہ ایل آئی ہیں, یہ اور بات ہے کہ آپ کی پارٹی نے اس پہ کو بہت کھل کے پوزیشن نہیں لی ہے ان چیزوں پہ, لیکن آپ چونکہ ایل آئی ہیں, یہ کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر لیا؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कराची पे ऐसा नहीं हुआ मेरा ख्याल है। देखें ये जो मार्च था इनका या जो एहतजाज था, उससे पहले अगर आप देखें कि लीडरशिप की जो स्टेटमेंट्स थी वो ऐसी स्टेटमेंट नहीं थी कोई ये पुरअमन तरीके से आएंगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम जाकर वहाँ पर पुरअमन धरना देंगे या पुरअमन तरीके से हम जलसा करके वापस आएंगे। इंतशार की बातें कर रहे थे। और फिर इनकी अपने पार्टी के लीडर PTI के लीडर ने माना कि हमारे साथ असला भी था। अब CM ने परसों जिस तरीके से स्टेटमेंट दी KPK ने वकला के सामने बैठ करके मैं अपनी फोर्स इस्तेमाल करूँगा अगली दफ़ा अब जब जाऊँगा तो पूरी तैयारी के साथ जाऊँगा, अपनी फोर्स भी इस्तेमाल उसका ये भी करूँगा। मतलब हो सकता है कि मेरे साथ मेरी पुलिस आएगी, तो उसके पास बाकी उसके वो लश्कर हैं, तो वही अभी है। जब आया था तो अभी भी तो गार्ड होंगे ना उसके नहीं साथ। इस दफ़ा तो देखें, अब देखें आप उसके गार्ड होंगे, लेकिन उसने कहा कि मैं पूरी तैयारी के साथ अपने फोर्स को लेके जाऊंगा और मैं वफाक के साथ लड़ूंगा। ठीक। अब वफाक और सूबे की लड़ाई की बात अगर आप करें, अगर आइन और कानून की बात करें, अगर हम आइन की बात करें तो फिर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। So, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि इन्होंने स्टेटमेंट्स इस किस्म की दी, बिल्कुल इंतशार की। Inflammatory- देखिए हमने कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया। ठीक। हमने पूरे लॉन्ग मार्च में पार्टी के चेयरमैन ने, पार्टी की लीडरशिप ने कहा कि इमरान इस्तीफ़ा दे, वरना जमहूरी तरीके से अदम एतमाद का सामना करे और हम इसे अदम एतमाद के ज़रिए बाहर तो फेंकेंगे। ये भी तो इलेक्शन मांग रहे थे। ठीक है, कौन? ये भी तो इलेक्शन ही मांग रहे थे। ये कह रहे हम आ रहे हैं, असम्बलियाँ तोड़ो, इलेक्शन का ऐलान करो, क्योंकि हम असम्बली में हम वज़ीर आज़म नहीं है। इस तरीके से लेकिन ये इलेक्शन और क्या थे कह रहे थे? देखिए, अगर पॉलिटिकल रेटरिक इलेक्शन होता है जाते ना हैं कि शेख रशीद ने कह दिया। देखिए दो चीज़ें हैं। हाँ। इलेक्शन अगर ये मांग रहे थे तो जब इनके ऊपर अदम एतमाद से पहले इनको पता चल रहा था, हाँ। तो असेंबली तोड़ देते, इलेक्शन करा लेते, या फिर अभी आ जाए पार्लियामेंट में, बड़ी कम मेजॉरिटी है, 1, 2, 4, 10, 1-2 की मेजॉरिटी। ठीक है, चल आ जाएं, इनसे जवाब ले लो जो आपने- एक जिम्मेवाराना अपोजिशन का रोल प्ले करें। हाँ। कल शायद हमसे इत्तेहादी खफा हो जाएं, जैसे इनसे खफा हुए थे। आप अदम एतमाद की तहरीक लें बिल्कुल सही। और जो है आप अपना वज़ीर आज़म बना लें। ये दोनों सवाल वरना जो इलेक्शन आपने- जो है वो अक्टूबर आपका जो 2023 आर्गुमेंट है ना, मैं जरा इसको उस्मान डार को मैं चालू ब्रेक से पहले ले लूं। उस्मान डार साहब, ये जो आर्गुमेंट है कुंडी साहब का आर्गुमेंट ये है कि चूंकि तहरीक इंसाफ के लोगों ने और आपके एलाइज ने स्टेटमेंट्स ऐसी खतरनाक किस्म की दी हैं जिससे लग रहा था कि इंतशार मचाएंगे, इसलिए पुलिस को ये एक्शन करना पड़ा कि लोगों के घरों में चले गए और उन्होंने मुमकिन तौर पर इंतशार फैलाने वालों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए डॉक्टर साहब, सियालकोट जलसे में आपके सामने मुझे भी गिरफ्तार डॉक्टर किया गया, बाकायदा मुख्तलिफ अजला में घुमाया। हमने कौन सी वहाँ कोई ऐसी दी थी धमकियाँ? पूरा शो जो चला आपके सामने है 14 मई को भी, तो कुंडी साहब बता दें मैंने कोई धमकियाँ दी थी वहाँ पुलिस को? पुलिस ने हमें भी पकड़ा, 21-22 लोग हमारे पकड़े गए थे। देखें डॉक्टर साहब, ये एक माइंड सेट है PMLN का। ये मॉडल टाउन जो 1 हुआ था, ये 2 करना चाहते थे। और अगर आप मुझसे पूछें तो पाकिस्तान में अदालतों का टेस्ट है आज, अदालती निज़ाम का पाकिस्तान में इंसाफ देने वालों का टेस्ट केस है। डॉक्टर साहब, ये शरीफ खानदान ने बादशाहत मुसल्लत कर दी है इस मुल्क में। राना सुनावला जो कि एक बुज़दिल वज़ीर दाखिला है, मैं समझता हूँ, रियासती मशीनरी के पीछे छुप कर बड़के लगा रहे हैं और कह रहे हैं जी हम आने नहीं देंगे, ये कर देंगे, और आपके सामने अता तारड़ जिस तरह के बयान दे रहे हैं। ये तो कानून और आइन को मानते ही नहीं है। ये तो चाहते थे फसाद हो, खून की नदियां बहें डी चौक में। रेंजर इन्होंने बुलाई डॉक्टर साहब, आर्मी इन्होंने बुलाई, FC, पुलिस। और जो मेरे भाई कुंडी साहब बात कर रहे थे कि लीडरशिप ने कहा असला था, भाई असला क्यों नहीं होगा? जब आपके CM आ रहे हैं, KP, CM GB, आजाद जम्मू कश्मीर के आपके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो क्या उनके मसल्ला गार्ड उनके साथ नहीं थे? तो आप हमला कर देते उन पे। 2 सूबों के CM थे, एक PM था, एक आपका साबिक वजीर आजम था, वहां पुलिस गोली चला देती, कोई मसला मसाइल होता तो क्या फिर सामने से रद्द अमल नहीं आना था? डॉक्टर साहब, ये किस दुनिया में रहते हैं कुंडी साहब और इनकी इंपोर्टेड हुकूमत जी के? पता नहीं कोई असले लेके आए हुए थे। भाई मेरे जागो, एक बात तो तय डॉक्टर साहब, हमने आना ही आना इस्लामाबाद, ये फिक्र ना करें। अगर इन्होंने मैच डालना है फिर पूरा मैच डालेंगे। अगर ये हमारे पुरअमन मार्च में, जो कि पुरअमन मार्च है, आपको कह रहे हैं भाई आपको शौक है मैच डालने का, ठीक आपका है, मेरे साथ ने मैं सरवरी साहब को भी इस पे ला सकूं। इस्लामाबाद की सड़कों पे दिखाऊंगा भाई। अगर हमारे वर्कर्स को टीयर गैसिंग करेंगे, अगर इस तरह का अब रद्द-ए-अमल देंगे, हम तो फैसले का इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि वो क्या फैसला आता है। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल सही है। मुझे अंदाजा है कि इमरान खान साहब ने ये पोजीशन ली है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन का फैसला करेगी उसके बाद वो लॉन्ग मार्च का देंगे। इसका मतलब है कि लॉन्ग मार्च जो है वो कई दिन या कई हफ्तों के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो कई हफ्ते लग सकते हैं। सर वारी साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन का फैसला होगा, आप समझते हैं कि क्या अदालत इतना बड़ा फैसला कर सकेगी या ये एक वक्त ले लिया है इमरान खान साहब ने एक पोलिटिकल प्रोसेस को पुश करने के लिए? शुक्रिया वहीद।
دیکھیے پاکستان کا جو آئین ہے وہ پاکستان کے شہریوں اور ریاست کے درمیان ایک عمرانی معاہدہ ہے، اور اس میں جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو گارنٹی کیا گیا ہے۔ 24 اور 25 کو جو کچھ ہوا وہ اس سماجی معاہدے کی بہت بڑی خلاف ورزی نظر آتی ہے ہمیں، ہر شہر میں، ہر ٹی وی چینل۔ اور جب میں یہ اس دن 25-26 کو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، مجھے بالکل ایسے تھا جیسے وہ فلم چل رہی ہے جو 1979 اور 1978 میں چلی تھی بھٹو صاحب کے پھانسی کے زمانے میں۔ اور مجھے سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی جس کا سب سے بڑا سرمایہ جو ہے وہ ضیاء الحق کی آمرانہ ریاست کے خلاف ایک مزاحمت کا دور تھا، اور آج پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر، یہ ان کا رائٹ ہے، لیکن بحیثیت سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ کے اور ایک سوچنے والے شخص کے طور پر میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ڈیمیج جو ہے وہ جو پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کری، وہ بڑی افسوسناک بات ہے، کیونکہ وہ صرف پیپلز پارٹی کا ڈیمیج نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کا نقصان ہے۔ دوسری بات یہ کہنا کہ چونکہ وہ دھرنا دینے لگے تھے، وہ ایسے بیانات دے رہے تھے، وہ الگ بات ہے، لیکن دیکھیے 1 سال پنجاب کے کسانوں نے جو ہے سڑکیں بند رکھی، اس سے پہلے انا ہزارہ نے دلی کو بند رکھا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پنجاب میں جب الیکشن ہوتے ہیں ابھی حال ہی میں تو عام آدمی پارٹی جیت جاتی ہے۔ اسی طرح کینیڈا کے اندر ٹرکوں نے سڑکیں بند کر دیں، اور کینیڈا کی سپریم کورٹ نے کہا ڈسرپشن کرنا شہریوں کا رائٹ ہے اگر ریاست ان کے رائٹس کے بارے میں سٹینڈ نہیں لیتی۔ ہمارے ہاں تو لگ رہا تھا اس دن کوئی ریاست ہے ہی نہیں، اور ایک ہر ٹی وی چینل پہ لگ رہا تھا کہ کوئی پاکستان میں کوئی جنگ ہے، کوئی یروشلم ہے، پیلسٹینین جس طرح مار کھا رہے تھے وہی انہی دنوں کی بات ہے، روزوں کی بات ہے، 27ویں روزے کی بات ہے۔ انڈیا میں جو کچھ کشمیر میں ہو رہا تھا مجھے لگ رہا تھا there was no difference۔ تو میں تو بہت ہی اپسٹ ہوں کہ یہ جو ہماری پولیٹیکل کلاس ہے وہ اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتی، کوئی کنسنسس بلڈ نہیں کر سکتی، اور اس کا خمیازہ پورا پاکستان بھگت رہا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی یا پیپلز پارٹی کی یا پی ایم ایل این کی بات ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں پیرزادہ صاحب جو ہمیں نہیں برداشت کرنی چاہیے سٹیزنز کو۔ مثلا والد صاحب جو ہے پرائم منسٹر ہیں، اور ان کا جو بیٹا ہے وہ چیف منسٹر ہے، اور بہت سارے رشتہ دار اسی پارلیمنٹ میں، اسی صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ مطلب یہ جمہوریت ہے یا کیا چیز ہے؟ بہت سارے جو دانشور ہیں پاکستان میں وہ بڑے اپسٹ ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے۔ بالکل، میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد اس سوال کو بھی اٹھاتے ہیں، کنڈی صاحب سے سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کو جمہور کی آواز سمجھا گیا، جس نے جنرل ضیاء الحق کے جبر کے خلاف سٹینڈ لیا، وہ آج اس کی آواز میں تبدیلی آ چکی ہے۔ یہ کنڈی صاحب سے سمجھیں گے آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وقفے سے پہلے سرور باری صاحب نے، جو پاکستان کے الیکشن لاس کے پالیٹکس کے ایک ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ ان کو سب سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس نے جنرل ضیاء الحق کے جبر اور استبداد کے خلاف، اس کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، جدوجہد کی، سڑکوں پہ مار کھائی، کوڑے کھائی، وہی پیپلز پارٹی جو ہے آج اس کی ساخت میں تبدیلی ہو گئی ہے کہ اس کے سامنے یہ سب فیشزم ہو رہی ہے، لیکن اس کا پیپلز پارٹی جو ہے حصہ بن گئی ہے۔ جناب کنڈی صاحب، اس پہ آپ کا کیا ہے رسپانس؟ نہیں دیکھیں، میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا ہوں۔ میرے ڈار صاحب نے ایک بات کی رانا ثناء اللہ صاحب کے متعلق۔ کس نے بات کی؟ ڈار صاحب عثمان۔ نہیں، میں تو یہ سرور باری صاحب کا سوال ہے کہ میں وہ جواب بھی دے دوں، پھر میں اس کا بھی جواب دے دوں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ایک سوال اٹھایا نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا اگر کوئی نمائندہ ہوتا ان کو زیادہ ہمارے انٹیریئر منسٹر کا متعلق پتہ ہوگا، کیونکہ ان کے ساتھ زیادہ ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن یہ کسی کو کہنا کہ آپ بزدل ہیں، مونچھوں سے کھینچو گے، جب وہ آ جائیں تو کھینچ لیں آپ، لیکن آپ مہربانی کریں اپنے لیڈر کو تو پشاور سے نکالیں جس نے سیاسی پناہ پشاور ملی ہوئی ہے۔ وہ کیوں پشاور ان کو آج بہت یاد آ رہا ہے، سیاسی پناہ لی ہوئی ہے، اس کو بھی کہیں ضرورت ہے۔ اس کا تو لیتے ہیں، نہیں ایک منٹ، یہ جو سرور باری صاحب، ایک منٹ، پشاور تو پاکستان کا حصہ ہے نا میرے بھائی۔ آپ اپنے آپ کو، آپ کے لیڈر بھٹو صاحب کی بات کرتا ہے، آپ نہیں میری بات تو کمپلیٹ کیوں یار، میں تو آپ کے درمیان نہیں بول رہا ہوں، میری بات کمپلیٹ ہونے میں شاید غلط بول رہا ہوں، لیکن تسلی سے سن لو، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ لو۔ جو ہے بھٹو صاحب سے تشبیہ دیتے ہیں، محترمہ شہید کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ بھٹو نے پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے پھانسی کا پھندا قبول کیا، وہ کبھی کہیں جا کے اس کو تو عالمی قوتوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ تو کہیں جا کر سیاسی پناہ نہیں لی جس طرح انہوں نے پشاور میں جا کر سیاسی پناہ لے لی اس وقت۔ دوسری بات یہ کہ باری صاحب کی بات ٹھیک ہے، انہوں نے بات کی کہ پیپلز پارٹی، دیکھیں اگر آپ آئین قانون کو ہاتھ میں لیں گے، آپ اگر اس حکومت کا کام ہے کہ وہ ہر انچ ہر اینٹ پاکستان کی جو سرکاری املاک ہے اس کا تحفظ اس حکومت کا فرض ہے،
اور جو بھی اس کے ساتھ کیا وہ فیصل کنڈی کرے گا, پہ حملہ ہوا ہے اگر فیصل کنڈی کرے گا یا کوئی اور کرے گا اس کے اوپر حکومت ایکشن لے گی. نہیں لیکن سرکاری املاک پہ تو حملہ ہوا ہی نہیں کہیں. یہ گرین بیلٹ اسلام آباد کا میں نے جلایا. گرین بیلٹ کون سا چلایا؟ ابھی جو گرین بیلٹ جو آپ کی ٹیئر گیسنگ نے جلائے ہیں میرے بھائی, ٹیئر گیسنگ سے ان کے دور میں دیکھیں ان کے ڈار بھائی, اگر میں بات کمپلیٹ کر لوں پھر آپ کے درمیان میں انٹرپٹ نہیں کیا, ورنہ میں اسٹوڈیو میں بیٹھوں آپ کو اتنا انٹرپٹ کروں گا پھر آپ بول بھی نہیں سکیں. لیکن ہم ایک دوسرے کی بات اگر سن لیں تسلی کے ساتھ وہ کر لیتے ہیں, تھوڑا صبر کر لیں, میری بات کمپلیٹ ہونے پھر اس کے بعد آپ نے جو پوائنٹ آف ویو آپ کر لیں بالکل. کچھ چیزیں بیچ میں اس کے بعد دیکھیں ان کے دور میں کیا کیا ٹی پی میں خود پی ڈی ایم کا جلسہ تھا ملتان میں وہاں کا گواہ ہوں. ہمارے لوگوں کو جس طرح پکڑا گیا, ہمارے وہاں پر جو ہے, کب کی بات کر رہے ہیں؟ جب ہم پی ڈی ایم میں تھے, جب ان کی حکومت تھی, جب ہم پی ڈی ایم کے جلسے کر رہے تھے, جس طریقے سے پی ڈی ایم کا جلسے کو انہوں نے سبوتاج کیا. کون سا جلسہ ہے؟ کیونکہ ہمیں نہیں سنا اس کا. ملتان کا جلسہ جب ہم اپوزیشن میں تھے اور ان کی حکومت تھی, ٹھیک ہے, ہمارا ملتان میں جلسہ تھا, تو انہوں نے لاٹھی چارج کیا تھا. انہوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑے تھے. گیلانی صاحب کا بیٹا گرفتار ہوا تھا اس کے اندر, ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا. انہوں نے جو ہے اس گراؤنڈ میں تالے لگا لیے تھے. ہم نے وہاں پر جو ہے پنجاب پولیس کے ساتھ مقابلہ کیا, وہاں پر ہمارے ورکروں کو مارا پیٹا. ٹھیک ہے, میرے یہ ابھی ڈار صاحب سے پوچھتے ہیں, یہ میرے آنکھوں دیکھا حال ہے, کسی اور نہیں دیکھا, میرے سامنے ہوا یہ چیز. میں اس موقع پر موجود تھا. سر واری صاحب کا سوال ادھر رہ گیا کہ پیپلز پارٹی کی تو ریپوٹیشن یہ تھی کہ آپ نے جنرل ضیاء الحق کی جبر کا مقابلہ کیا. اب جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس پہ آپ آواز نہیں اٹھا رہے. نہیں, اگر کوئی بھی قانون ہاتھ میں لے گا اس کے ساتھ بالکل حکومت. تو جو رانا ثناء اللہ نے کیا رات کو لوگوں کے گھروں میں, جو اگر قانون کے ساتھ قانون ہاتھ میں لے گا اس کے ساتھ. ابھی آپ نے سنا ہے کہ قانون میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے بغیر وارنٹ کے کسی کے گھر. عدالتوں میں چلے جائیں, عدالت فیصلہ کر لے گی. جیسے بھی عدالت گیا عدالتوں نے کنڈیم کیا ہے, سپریم کورٹ نے مسلسل کہا ہے کہ سزا دے دیں ان کو جنہوں نے کیا. پھر وہ آپ پھر سپورٹ کریں گے اس کو؟ کیا چیز؟ اگر دیکھیں ہم نے تو عدالتی قتل جو ہے, ہمارے لیڈر کا عدالتی قتل ہوا ہے, اور آج ہمارے جو ہے ہمارا کیس آج بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا عدالتوں میں پڑا, اور ہم روز کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے روزانہ کی بیس پہ نہیں سنا جاتا. ہمارے لیڈر کا شہید ذوالفقار بھٹو کا عدالتی قتل ہوا ہے, اس کے باوجود بھی ہم نے عدالتوں کے فیصلے تسلیم کیے. ہمارے وزیر اعظم کو جو ہے ایک جج نے ایک سیاسی اس پہ بیس کے اوپر جو ہے اس کو ڈیسیڈ کر دیا, یوسف رضا گیلانی کو, ہم نے وہ فیصلے بھی تسلیم کیے. لیکن ہم نے ججوں کے خلاف بات نہیں کی, ہم نے عدلیہ کے خلاف بات نہیں ہو سکا پورا. باری صاحب, انیتا تراب کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ سول سرونٹ جو ہیں وہ غیر قانونی احکامات ماننے کے پابند نہیں ہیں, اور یہ بات اب واضح ہے کہ چونکہ ابھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر میں پولیس یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی. تو یہ جو ڈپٹی کمشنرز ہیں جنہوں نے سائن کیے ہیں اس پوری چیز میں, جہاں 1100 گھروں میں رات کو پولیس چلی گئی ہے جس کی قانون میں اجازت نہیں تھی, اب ان کا کیا کرنا ہوگا, کیسے روکیں گے ان کو؟ میرا خیال ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, اور جن ڈی سیز نے یہ کیا ہے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ وہ کس کے آرڈر پہ انہوں نے کیا ہے, کیونکہ کسی ڈی سی کو اپنے طور پر کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ یہ کرے. یقیناً یا تو ان کو پوسٹ کیا گیا ہوگا کہ آپ نے, لیکن مینٹیننس آف پبلک آرڈر میں میرا نہیں خیال کہ ڈی سی پابند ہے کہ اس کو حکومت کہے کہ آپ کریں, اسے خود سے فیصلہ کرنا. ضیاء الحق کے 11 سالوں میں مسلسل یہ ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے وہ لوگوں کو گرفتار کرتے تھے. میرا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. میں 14 سال مجھے سزا ہوئی ضیاء الحق کے زمانے میں. 14 سال میرے بھائی نے جیل کاٹی کیونکہ میں چھپ گیا تھا. تو یہ ایک مثال نہیں ہے, مجھے اپنی بات نہیں کرنی چاہیے. ناصر زیدی کو کوڑے لگے, جرنلسٹوں کو کوڑے لگے. تو آج جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ضیاء الحق کے جو جن کے بارے میں خود ان کی ایک کولیشن پارٹنر کہتی تھی پارٹی کہ یہ ضیاء الحق کی جو ہے وہ روحانی باپ ہیں ان کے, اب وہی روحانی باپ جو ہیں جنہوں نے تباہی مچائی تھی پاکستان میں, جو بیڑا غرق کیا تھا. بے نظیر بھٹو کو, میں بھی ایگزائل میں تھا, بے نظیر بھٹو کو بھی وہاں ایگزائل میں آنا پڑا. بہت سارے پیپلز پارٹی کے لیڈر جو مجھے یاد ہے وہاں ایگزائل میں تھے, ہم ملتے بھی تھے آپس میں, بہت سارے اور لوگ بھی وہاں ایگزائل ہو کے آئے. تو جو 25 تاریخ کو پاکستان میں ہو رہا تھا وہ تو ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ویسا نہیں ہوا, اس سکیل پر کبھی نہیں ہوا. اتنے بڑے سکیل پر جو مار دھاڑ ہے, ریاستی جو جبر ہے اور تشدد ہے وہ پہلے نہیں ہوا. یہ کوئی پارٹی کی بات نہیں ہے, اسے بھولا نہیں جا سکتا. اور مزدوروں کے اوپر گولیاں چلی ملتان میں, کالونی ٹیکسٹائل مل میں 70 مزدور جو ذبح کیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو, اور جس طرح تاڑر صاحب فرما رہے تھے, مجھے لگتا تھا یہ نواز شریف یا شہباز شریف کے نمائندے نہیں ہے کہ ضیاء الحق کے نمائندے کے طور پر بات کر رہے ہیں, کہ وہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں کہ جناب اپنا, ہم تو پکڑنے گئے تھے ولید کو, اس کی اماں کیوں سامنے آ حماد اظہر کو, تو حماد اظہر کو, تو اس کے گھر والے کیوں سامنے آ گئے. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے یہ سوچا بھی ہے. مطلب یہ کہ جو ڈسکورس ہے اتنا گر گیا ہے کہ ایون سول سوسائٹی کو بھی شرم آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب 2 سوال ہیں. ایک تو انہوں نے کہا, ابھی کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے آپ کی حکومت میں ملتان میں تشدد ہوا. مجھے یاد نہیں ہے, اس کی ایکسپلینیشن دے ذرا, یہ کیا واقعہ؟
دیکھیں وہ تشدد کی وجہ یہ بنی تھی کہ ان کے جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے برخودار تھے، انہوں نے باقاعدہ اپنا مسلح جتھوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہ دعویٰ بولا تھا، ریکارڈ کا حصہ ہے، پولیس اسٹیشن کے اوپر چڑھائی کر دی تھی ایس ایچ او، اور یہ اس لیے پھر پولیس حرکت میں آئی تھی. انہوں نے تو وہاں باقاعدہ قانون ہاتھ میں اس جلسے میں لیا، ریکارڈ کا حصہ فوٹیج کل پروگرام کر لیتے ہیں اس پہ. کوئی پولیس نے براہ راست ان کی طرح چھاپے نہیں مارے، پکڑ دکڑ نہیں کی، پہلے ان کی طرف سے سارا رد عمل آیا تو پھر پولیس حرکت میں آئی. دوسرا میں کنڈی صاحب اور یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسے کو روکنے کی کوشش نہیں کی، باتیں کرتے ہیں عمران خان پشاور. چلو ہاں وہ میرا مقصد ہے جو یہ کہہ رہے ہیں پکڑ دکڑ ہوئی تھی وہ پولیس اسٹیشن پہ حملہ کرنے کی. شام کو بیٹھا تھا، کنٹینر لگا کے ہمیں گراؤنڈ میں نہیں انٹر ہونے دے رہے تھے، ہمیں کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، ہمیں گراؤنڈ میں انٹر، میں خود کوئی اور کیا تھا، میں ملتان میں اس جگہ پہ موجود تھا جب یار وہ پولیس اسٹیشن پہ میں بھیج دوں گا آپ کو فوٹیج وغیرہ. وجہ کیا تھی؟ ہمیں جلسہ نہیں کرنا، کہا آپ نے جلسہ نہیں کرنا، پولیس پہ حملہ کرنے کی یہ تھا کہ حکم نہیں یہ وجہ نہیں تھی. کنڈی صاحب حوصلہ کریں، تھانے کی فوٹیج موجود ہے، یہ کرے جو بھی پنجاب کا ہے، کرنا چاہے پروگرام میں کرنے کو تیار ہوں. آپ قاسم گیلانی کو ساتھ لے لیں، آپ موسیٰ گیلانی ارسٹ ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب میں کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ وہاں کے وزیر خارجہ کا گھر تھا اور وہ نہیں کرنا چاہتا تھا وہاں پہ. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی اس میں کوئی پالیٹکس تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے کوسچن یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن لے کر تحریک انصاف نے فائل کر دی ہے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن، جس میں بڑے فار ریچنگ اس کے کانسیکوینسز ہیں. لیکن اب آپ کا کیا سارا دار و مدار اسی چیز پہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کا فیصلہ کر دے گی، سارا وزن آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈال دیا، آپ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ڈسکرائب کیے جاتے ہیں، یا آپ نے کوئی اس کا سیاسی حل بھی نکالنا ہے؟ جیسے کہ کنڈی صاحب نے کہا کہ اسمبلیوں میں آ جائیں، پیپلز پارٹی سے رابطے رکھیں، ایم کیو ایم سے رابطے رکھیں، مولانا سے رابطے رکھیں، کیا جی باپ سے؟ نہیں بڑا زبردست سوال کیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے، لیکن میں ایک کوئکلی ذرا کنڈی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بڑے ٹاک شوز میں دیکھتا ہوں پاکستانیوں میرے لیڈر پہ سوال اٹھاتے ہیں، جی پشاور میں بیٹھے ہیں، تو کنڈی صاحب قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اگر عمران خان 25 مئی کو جو اسلام آباد آ رہا تھا تو جو آپ کی کامپیں ٹانگ رہی تھیں، 25,000 پولیس والا آپ نے لگایا، فیلڈنگ لگائی میرے لیڈر عمران خان کو روکنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب 50,000 سے زیادہ انہوں نے شیلنگ کی، ٹیئر گیسنگ کی، تو بھائی کیوں ڈر گئے تھے عمران خان سے؟ آنے دیتے نا 25 کو. کامپیں آپ کی ٹانگ رہی تھی اور ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے کہتے ہو کہ عمران خان چھپا بیٹھا پشاور میں. اعلان کرو نا، نہیں روکیں گے، کنٹینر نہیں لگائیں گے، جگہ جگہ کنٹینر لگاتے ہو. میرا لیڈر آپ لوگوں کے حساب پہ سوار ہے، یہ پڑھ کے نہیں لگایا کہ ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے وہاں چھپا بیٹھا ہے. بھائی پوری قوم نے دیکھا ہے 25 مئی کو، پوری قوم نے دیکھا ہے کیسے آپ کی کانپیں ٹانگ رہی تھی میرا لیڈر. جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ لوگ ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے پریس کانفرنس میں دھمکیاں دیتے ہیں، پہلے سے زیادہ تشدد کریں گے. رانا ثناءاللہ نے کل بھی پریس کانفرنس کی ہے، مارچ نہیں کرنے دیں گے. دیکھیں ہم ماڈل ٹاؤن 2 نہیں چاہتے اسلام آباد میں. یہ وہی رانا ثناءاللہ ہے، یہ وہی شہباز شریف ہے جو اس وقت پنجاب میں تھے. ہم چاہتے ہیں عدالت ہمیں پرامن اجازت دے، ہم پرامن آ کے احتجاج کریں گے، جیسے عدالت کی ڈائریکشن ہوئے گی ڈاکٹر صاحب اس کے مطابق چلیں گے. لیکن ہمیں ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. یہ اپنی پولیس کی وردی میں قاتل کھڑے کر کے وہاں ماڈل ٹاؤن 2 کرا دیں گے جیسے ماڈل ٹاؤن 1 ہوا تھا. اس لیے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستانیوں کا خون بہے. یہ پوری پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں کہ ایک ماڈل ٹاؤن 2 ہونا چاہیے اسلام آباد میں. ٹھیک، اب وہ تھوڑا سا اس پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نے کیا نہیں ہے سارا کچھ، یہ سارا کچھ دوسری پارٹی نے کیا ہے کہ کوئلیشن. میں ایک بات اس کی بتانا چاہتا ہوں، آپ کو ڈیفینڈ کرنا میں بات ہے، ملے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، ایسے ملے ہوئے ہیں ایسے. جب لوگ مر رہے تھے، ایک منٹ، جب لوگ مر رہے تھے ابھی پشاور مسجد میں دھماکہ ہوا، ان کے لیے افسوس کے لیے نہیں جا سکا. آج چوہے کی طرح بیٹھے پشاور میں، اور میرے لیڈر نے فون نہیں کیا. شریف صاحب 2019 سے برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، واپس ہی نہیں آئے. ٹھیک ہے، وہ آپ ایسے کریں. دوسری بات یہ ہے، میرے لیڈر نے فون نہیں کیا اس کے پاؤں پڑنے کے لیے، ایک این آر او مانگنے کے لیے. ان کے لیڈر نے منتیں کی کہ زرداری صاحب کو جو ہے فون کروایا. فیک نیوز ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی. ایک منٹ ملک ریاض سے فون کروایا، اس کے پاؤں پڑ رہے ہیں زرداری صاحب کی. میری سیٹ بچاؤ. آواز نہیں ہے سر، ہم ملک صاحب کی آواز نہیں ہے. میں بات کر لوں نا، ایک منٹ. ملک ریاض کی آپ اس کی فرانسی کرا لیں. یہ منتیں کر رہے تھے، پاؤں پڑ رہے تھے اپنی کرسی کے لیے، اپنی وزیر اعظمی کے لیے، اور ہم نے کہا ایبسولوٹ ناٹ. منتیں کر رہے تھے، پاؤں پڑنا چاہتے تھے زرداری کے کہ ہمیں سیٹ بجا دو ہماری وزیر اعظمی کی. اچھا ایک کوئک کوسچن. اب میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کیا ہے آپ کے اوپر اتنا خوف طاری ہے انٹیریئر منسٹر کا
کہ آپ پشاور سے باہر نہیں نکل سکتے. اچھا اب میرا کوئی کوشچن ہے کہ پشاور میں 28 تاریخ کو ہم لوگوں کی میڈیا بریفنگ کی, وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب آ گئے, انہوں نے کہا کہ جی آپ نوٹ کر لیں, میرے نام سے نوٹ کر لیں کہ ایاز صادق صاحب سے, احسن اقبال صاحب سے اور ملک محمد خان صاحب سے جو ڈسکشنز ہوئیں 25 تاریخ کو, انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں ہم 21 جون کو بجٹ کے بعد توڑ سکتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ ایگری نہیں کرتی. اس پہ آپ کا کیا رد عمل؟ بالکل ہم کہہ رہے ہیں ٹائم پورا کرے گی پارلیمنٹ, اور اکتوبر میں انشاءاللہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پہ پھینک رہے ہیں, ان کا خیال ہے پیپلز پارٹی پہ پھینک رہے ہیں. نہیں, یہ ساری اتحادی جماعت نے فیصلہ کرنا, اور انشاءاللہ اکتوبر 2023 میں الیکشن ہوگا. کیا پی ایم ایل این چاہتی, کیا پی ایم ایل این تمام اپوزیشن تمام جو حکومتی جماعتیں, اتحادی جماعتیں, وہ اکٹھے فیصلہ کریں گے, کسی ایک جماعت کا فیصلہ نہیں تو ہے. پھر پی ایم ایل این کے لیڈرز کی کیوں کہتے پھر رہے ہیں؟ انہوں نے تو نام نہیں ہے باقاعدہ ان کے. پی ایم ایل این کے لیڈرز کیوں کہتے ہیں کہ ہم تو مان جاتے ہیں لیکن شاہ محمود نے کہا ہے نا, جی شاہ اس پہ کون اعتماد کرتا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں غلط کہا ہے. جو اس نے 6 پارٹیاں بدلی ہوں, ابھی پتہ نہیں اگلی پارٹی اس کی کون سی ہوگی. 6 پارٹیاں کون سی بدلی؟ کون سی پارٹی میں, اس سے اے سی آر نکال لینا, اس کی نکال لیں کون سی پارٹی سے کہاں سے ہو کوئی یہاں پہ پہنچے. اچھا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا سے کہ بہت سے لوگوں نے جب 8300 کے اوپر 8300 کے اوپر اپنا ووٹ چیک کیا تو ان کا پولنگ اسٹیشن اور حلقہ جو ہے یہ پولنگ اسٹیشن اس میں تبدیلی ہو گئی ہے, اور ان کا پولنگ اسٹیشن جہاں ہوا کرتا تھا اس سے بہت دور چلا گیا. اس کی اہمیت کیا ہے یہ میں بات کرتے ہیں جناب سرور باری صاحب سے. باری صاحب یہ کیا چیز ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے لیے تو انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی, اور اس کا بہت زیادہ کمپلین آ رہی ہے. نہیں, مجھے بھی تقریباً 200 کے لگ بھگ لوگوں نے ٹویٹس کیے ہیں کہ جب انہوں نے 8300 پہ ڈالا ہے تو ان کا جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ چینج ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب اگر وہ ٹویٹ صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے, اور زیادہ تر جن لوگوں نے ٹویٹ کیے ہیں وہ ینگ لوگ ہیں, یوتھ ہیں. تو میرا خیال اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ای سی پی کی ویب سائٹ پہ جائیں, اور وہاں پورا پروسیجر لکھا ہوا ہے, اور وہ اپلائی پروسیجر ہرڈل ہے نا, مطلب میں اپنا زندگی نہیں بالکل میرا خیال ہرڈل ہے, اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے کوئی فرق تو آنے والا نہیں ہے اور اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس لیے یہ ہوتا ہے. امریکہ میں آپ کو پتہ ہے ووٹ سپریشن از بینگ یوزڈ ایز اے ٹول ٹو سپریس بلیک ووٹنگ, اور جو ورکنگ کلاس کی یہاں پر ہے ینگ ووٹنگ, یہاں یوتھ ہے اور عورتیں ہیں. تو وہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے بائی الیکشنز میں بھی ماضی میں ایسا ہوا ہے, 120 میں دیکھا, پھر 133 میں ہم نے دیکھا. نہیں تو کیا کوئی الیکشن کمیشن کو پوچھ نہیں سکتا کہ اتنی بڑی تعداد مجھ سے غلطی کیوں ہو رہی ہے؟ میرے خیال اس کے لیے ضروری ہے آڈٹ کیا جائے اس کا, اور آڈٹ کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ووٹر لسٹیں ہیں جو ڈسپلے سینٹر بنے ہوئے ہیں وہاں سے ووٹر لسٹیں لیں, اور ویسے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ بھی مل سکتی ہے, اور گھر گھر جا کر آپ چیک کریں کہ جو لوگ ہیں ان کا واقعی ووٹ وہیں پہ درج ہے جہاں وہ رہتے ہیں. جولائی 2018 میں الیکشن ہوئے تھے, اس بات کو اب تقریباً 5 برس جو ہے وہ گزر جائیں گے. ان 5 برسوں میں جب الیکشن جو ہے اب 4 برس گزر گئے, ان میں جو اس وقت 14 سال کچھ مہینے کے تھے وہ 18 سال کچھ مہینے کے ہو گئے. تو ان کو کیا کرنا ہوگا؟ 14 15 16 والے سارے بڑے ہو گئے, ان کی عمر اوپر. دیکھیے اس کا آٹومیٹک پروسیجر یہ ہو چکا ہے کہ اگر آپ کی عمر 18 سال ہے, آپ کو شناختی کارڈ مل گیا ہے, تو آپ کا جو ایڈریس ہے اس ایڈریس کے اوپر آپ کا جو ہے وہ ووٹ درج ہو جائے گا آٹومیٹکلی. the moment you will get your CNIC, آپ کا ووٹ آٹومیٹکلی رجسٹرڈ ہو جانا ہے, اور وہ پرماننٹ ایڈریس کے اوپر ہوگا, انلیس کہ آپ کہیں کہ نہیں پرماننٹ ایڈریس پہ نہیں ہونا چاہیے, میرے ٹیمپریری ایڈریس پہ ہونا چاہیے. اچھا عثمان ڈاکٹر صاحب, آپ کی پارٹی ایک عام یہ آرگومنٹ ہے کہ جس پارٹی کو نکالا جاتا ہے طاقت سے اس کو دوبارہ آنے نہیں دیا جاتا, اور الیکشن بھی اگر ہوں گے تو وہ الیکشن بھی کوئی فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے. اس لیے آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور یہ جو خبر کہ لوگوں کے ایڈریس چینج ہو گئے ہیں, ان کے پولنگ اسٹیشن دور ہو گئے ہیں, یہ لوگوں کے لیے ووٹ ڈالنے میں بہت بڑی ہنڈرنس ہے. اسی طرح وہ نوجوان جو 14 15 16 17 برس کے تھے 2018 کے الیکشن سے پہلے, اب وہ 18 21 19 20 21 22 برس کے ہو گئے. آپ کیا کر رہے ہیں ان لوگوں کو ان کا ووٹ کا حق دلانے کے لیے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایک تو پلان انسان بناتا ہے, اور ایک آپ کے میرے اللہ کا پلان ہے, اور جب اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے, میرا اللہ اگر چاہے تو عمران خان دوبارہ آئے گا, کوئی بھی طاقت روئے زمین پہ پھر اسے نہیں روک سکے گی. اگر اللہ عمران خان کو دوبارہ لانا چاہ رہا ہے. دیکھیں آپ نے جو سوال کیا ہے, ہم جا رہے ہیں عدالت میں, یہ سراسر دھاندلی ہے ڈاکٹر صاحب. جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں اس کو بھی ایسے توڑ کر مروڑ کر ایک جوڑا گیا ہے, جہاں جہاں ہمارے ایم این اے جیتے ہوئے تھے ان کے ایک ایم این اے کو 2 حلقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. یہ ایک منظم منصوبہ بندی کے ساتھ, جس کو پری پول ریگنگ کہتے ہیں, دھاندلی کا آغاز کر دیا گیا ہے. ہم کئی مہینوں سے موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر یہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ بالکل بائزڈ ہو چکے ہیں. یہ پہلے بھی پی ایم ایل این کو نواز رہے تھے, اب بھی یہ پی ایم ایل این کو نوازنے کے لیے, اس امپورٹڈ حکومت کو نوازنے کے لیے اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں.
اور اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے. اور یہ اگر واقعی کنڈی صاحب اور ان کے الائز چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں اور انتخابات کے بعد کسی قسم کا فساد یا انارکی کی سچویشن ملک پاکستان میں نہ بنے، تو بہتر ہے کہ اس الیکشن کمیشنر کو ہٹایا جائے، اس سارے سسٹم کا صفایا کیا جائے اور ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جس میں سب کی ان پٹ شامل ہو ایک الیکشن کمیشن بنایا جائے اور وہ صاف اور شفاف انتخابات کرائے. یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اسمبلیوں میں ہی نہیں ہیں اس ملک میں الیکشن. یہاں مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی پارٹی نیشنل اسمبلی چھوڑ کے جا چکی ہے. اگر بالفرض دوسری جماعتیں مان بھی جائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو بدلنا ہے تو اس کو بدلنے کے طریقہ کار پہ کیسے کنسنسس ہوگا جب آپ نیشنل اسمبلی میں ہی نہیں؟ جیسے کنڈی صاحب نے اشارہ بھی کیا. دیکھیں وہ ایک کمیٹی بنائی جا سکتی ہے، کمیٹی کے ذریعے ساری معاملات بات کی جا سکتے ہیں، لیکن ہم پارلیمنٹ میں اس لیے نہیں ہے پاکستانیوں کو، ہم اس امپورٹڈ حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم پارلیمنٹ میں ڈاکٹر صاحب بیٹھ جائیں تو ہم ان کو انڈورس کر رہے ہیں. ہاں تو سینٹ میں ہے آپ، یہ عالمی سازش سے پنجاب اسمبلی میں بلوچستان نہیں لیکن سینٹ میں آپ ہیں، سینٹ میں آپ ہیں، کے پی میں ہے، پنجاب میں ہے، تو پھر پارلیمنٹ کون سی ہے جس میں نہیں ہے؟ صرف نیشنل اسمبلی سے کیوں دشمنی ہے؟ دیکھیں نیشنل اسمبلی میں جو تماشا لگا ہے، جو خرید و فروخت کا بازار کر رہا ہے، جو سائفر آیا ہے، جو ڈاکومنٹ آیا ہے، جو مراسلہ آیا ہے، پوری قوم کے سامنے ہے کس طرح انہوں نے امریکیوں کے ساتھ مل کر حکومت ہٹائی ہے عمران خان کی ایک سازش کے ذریعے. تو ہم تو اس سازش کو نہیں مانتے اور آخری دن تک نہیں مانیں گے جب تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جائے گا، جب تک ہم الیکشن میں نہیں جاتے. پھر یہ عظیم پاکستانیوں کا فیصلہ کس کو لانا بریک سے پہلے ایک بات کہی آپ نے، کہا کہ ان کو چاہیے کہ اسمبلیوں میں آ جائیں، وہاں پر اسمبلی کے اندر فیصلہ ہو سکتا ہے، ایک دو ووٹ کی اکثریت ہے خالی. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اسمبلیوں میں آنے سے کوئی فرق پڑ جائے گا پولیٹیکل ڈائنامکس میں؟ دیکھیں اگر یہ آئیں گے بالکل حکومت پہ پریشر ہوگا. ایک دو ممبر کا فرق ہے، کئی بل آپ ڈیفیٹ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات جو کر رہے ہیں ڈار صاحب، یہ جب ہائی کورٹ جاتے ہیں اپنی گرفتاریوں کے سلسلے میں، پھر کہتے ہیں اسپیکر کو پہلے انفارم کیا جائے ہمیں گرفتار کرنے سے پہلے، لیکن ایسے نہیں کیا جائے. آج بھی ان کے پاس اسٹینڈنگ کمیٹی کی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس لاجز ہیں. اچھا ان کے پاس لاجز ہیں. یہ صحیح ہے جی. لاجز کہاں ہیں ان کے پاس؟ ان کے پاس ہیں، آپ ذرا نکال اسپیکر آفس کل چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ لاجز استعمال کر رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں. ایک اور بات کرتا ہوں، ان کا جو اسپیکر قومی اسمبلی جو سابقہ ہے، کوئی نہیں لے رہے. سینٹ نے کیبنٹ ڈویژن کی سرکاری گاڑی دی ہے، وہ سرکاری گاڑی اور سرکاری تیل استعمال کر رہے ہیں. یہ فیصل صاحب یہ سوری ڈاکٹر صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ایک اور چیز، ان کو یہ بتائیں کہ انہوں نے کب خواب دیکھا کہ جو ای سی پی کا جو وہ ہے چیف الیکشن کمشنر، وہ جو ہے وہ ٹھیک بنا نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا، ان کے لیڈر نے کہا تھا اس سے پاک صاف، اس سے بہترین، ان کو کہا گیا تھا نا زمزم سے دھلا ہوا کوئی نہیں ہے. اور وزیرستان کی پہاڑوں پہ میں نے دیکھا تھا، ایک امپورٹنٹ شخصیت نے ریکمینڈ کیا تھا. اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے پریشر. یہ تو کہتے ہیں میں کسی کے دباؤ میں بھی نہیں آتا، کسی کے پریشر میں نہیں آتا، میں تو ایسا تگڑا بندہ ہوں کہ کون مجھے جھکا سکتا ہے، ملا سکتا ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کہا گیا تھا. اب یہ بتائیں کون سی بات ان کی مانے؟ پرابلم یہ ہے کہ ان کی کون سی بات مانی جائے. ہمیں یہ تانے دیتے تھے نا کہ یہ فلاں بندے تو آپ لوگوں نے لگائے ہوئے تھے، اب یہ کس نے لگایا تھا؟ ہم نے نہیں لگایا تھا. ہاں بالکل صحیح. اچھا سر بھائی صاحب کیا وجہ ہے وہ دن دور نہیں رونا آپ نے بھی ہے آپ کی بھی نکل رہی ہے. اور 70 برس میں ہندوستان کی ڈیموکریسی کی عزت میں دن دگنی، یعنی دنیا پوری ہندوستان کی ڈیموکریسی کی رسپیکٹ کرتی. کیا وجہ ہے کہ ایک ہی برٹش امپائر سے دو ٹکڑے الگ ہوئے اور ایک ڈیموکریسی بن گیا اور دوسرا اتھارٹیرینزم بن گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے فنڈامنٹل؟ دیکھیے وجہ بہت لمبی کہانی ہے، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ویسے تو گاندھی جو ہے جناح سے پہلے فوت ہو گیا تھا، he was killed، لیکن گاندھی کا جو سکسیسر تھا وہ نہرو تھا. نہرو ruled for a long time. he was a very powerful personality. دوسرا یہ کہ کانگریس زیادہ ہوموجینیس پارٹی تھی دین مسلم لیگ. مسلم لیگ میں بہت سارے یونینسٹ، شاید مسلم لیگ کے روٹس بھی نہیں تھے اس پارٹ آف پاکستان میں. اس حصے میں مسلم لیگ واز ناٹ ویری پاپولر جب تک کہ یونینسٹ کے روٹس سے ایسٹ پاکستان میں، ان کے زیادہ روٹس تھے ایسٹ پاکستان میں جو بنگلہ دیش ہے اور یو پی سی پی میں. یہاں پر بہت سارے لوگ یہاں پر مائگریٹ ہو کے آئے اور پھر بہت سارا جو جیری مینڈرنگ ہوتی رہی، جو الیکشن نہیں کیے گئے بہت عرصے تک. 1947 سے لے کر آپ دیکھیں 1970 میں پہلا جنرل الیکشن ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھے پاکستان میں وہ نہیں ہو پائی. انڈیا میں چونکہ نہرو نے بہت عرصے تک رول کیا، کانگریس نے رول کیا، اور اس کی وجہ سے وہاں روٹس بنے اور پولیٹیکل جو میچورٹی ہے وہ انڈین کلاس میں آئی ہے، پولیٹیکل کلاس میں. ہمارے ہاں آج بھی نہیں ہے.
آئی ایم سوری ٹو سے آج بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہمارے پولیٹیشین آپس میں بیٹھ کے چیزیں نہیں طے کر سکتے تو اس کا مطلب ہے دیر از نو میچورٹی. آپ کو آگے کوئی ہوپ نظر آ رہی ہے؟ آئی ڈونٹ سی اینی ہوپ، رادر جو مجھے ہوپ تھی 4-5 سال پہلے وہ آئی ڈونٹ سی کہ دیٹ ایگزسٹ اینی مور. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں اس کی بنیادی وجہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو سکیں گے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں. فری الیکشن تو کبھی بھی نہیں ہوئے، فیئر الیکشن کا بھی مجھے خطرہ ہے کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ فری الیکشن سے مراد تو یہ ہے نا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالے. فیئر الیکشن یہ ہے کہ جب جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ سب پارٹیوں کے لیے موجود ہو. تو فیئرنیس تو شاید موجود ہوگی پولنگ والے دن، لیکن فرینیس نہیں ہے. ہم نے لاہور کے بائی الیکشن میں دیکھا کھلم کھلا ووٹ بائنگ ہو رہی تھی، ہمارے پاس ویڈیوز ہیں. کھانے والے کے بائی الیکشن میں کھلم کھلا پیسے چل رہے تھے، لوگ ووٹ بیچ رہے تھے جو غریب ہیں. جہاں پر انیکوالٹی ہے وہاں وہ ووٹ بائنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور جو غریب لوگ ہیں وہ اپنا ووٹ بیچتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے جہاں تک جو فری نیس آف الیکشنز ہیں وہ بالکل میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اس وقت یہ تو کچے دھاگے کے ساتھ لٹک رہا ہے، بہت دیر نہیں چل تو پائے اس گا. لیے جو الیکشن جو ہے نا وہ میرا اپنا خیال ہے میکسیمم نومبر میں الیکشن ہونے کا. بہت شکریہ جناب فیصل کریم کنڈی صاحب کا، سرور باری صاحب کا، اظہر صدیق صاحب کا، عثمان ڈار صاحب کا. بہت ہی انٹرسٹنگ اس کا اختتام ہوا کہ الیکشن تو ہو ہی جائیں گے شاید کسی نہ کسی طرح کے، البتہ پاکستان میں فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن شاید نہ ہو پائیں. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.